मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आयत नंबर 7 है, अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला व हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला व हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला व हुवा माअहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। ये 6 आयात जो पहले गुजरी उनमें खालिक कायनात ने ज़िहार का मसला जो है उसके मुताल्लिक जो बातें थीं उनका तज़किरा फरमाया और उसके लिए जो ज़रूरी अहकामात थे उनको ज़िक्र कर दिया। अब इस सूरत के अंदर दूसरा मसला कान के अंदर बात करना जिसको सरगोशी कहा जाता है, उस मसले का तफसील से तज़किरा किया। यह आयत नंबर 7 से लेकर और आयत नंबर 13 तक यही मसला जो है वो चलता है। दरअसल मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद वहाँ आपने सबसे पहला काम ये किया कि वहाँ की आबादी से मुताल्लिक जो लोग थे वो अमूमन 2 तरह के थे। एक वो लोग जो अपने बारे में दावा करते थे कि हम अहले किताब हैं, और अहले किताब का भी खुसूसी वो गिरोह जो अपने आप को यहूदी कहलाता था। मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत को मानने का वो दावा करते थे। उनके 3 बड़े बड़े कबीले मदीना मुनव्वरा के आसपास रहते थे। उनकी बाकायदा अपने किले थे, अपने बागात, और उसके साथ साथ उनकी अपनी हिफाजती दस्ते भी मौजूद थे। यानी वो ताकतवर कबीले थे और अपनी उस ताकत और दौलत के पेश नज़र वो मदीना मुनव्वरा के अतराफ़ के अंदर रहते थे। दूसरे ज़ोरदार कबाइल से अपने आप को महफूज करने वाले थे, क्योंकि उनके पास असला भी था, उनके पास लड़ने वाले कमांडोज जो हैं वो भी मौजूद थे। और दूसरा गिरोह वो औस और खजरज थे जो मुशरिक थे। औस और खजरज ये मुशरिक लोग थे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से 2 साल पहले इन्होंने इस्लाम को कबूल किया और फिर आपको मदीना मुनव्वरा आने की इन्हीं लोगों ने दावत दी। और औस और खजरज उनको यहूदियों के इन कबाइल ने आपस में बांट रखा था, 2 फरीक बना रखा था। एक की हिमायत करके उनको आपस में लड़ाकर उन्होंने कमज़ोर कर रखा था ताकि वो किसी वक्त भी उनके सामने खड़े ना हो सके। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि औस और खजरज ने अपने यहाँ बुलाया था, इसलिए आपने मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाते ही यहूदियों के उन 3 कबाइल के जो लीडर और रहनुमा लोग थे उनको आपने बुलाया और बुलाकर उनसे मुआहदा कर लिया कि भाई मदीना मुनव्वरा अब एक इस्लामी स्टेट होगी
اب اس اسلامی سلطنت جو ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس لیے تم لوگ چونکہ مدینہ منورہ کے آس پاس رہنے والے ہو، تمہارا بھی فرض ہے کہ اس اسلامی سلطنت کی حفاظت کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ چنانچہ ان یہودی قبائل تینوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب معاہدے کی وجہ سے وہ پابند ہو گئے۔ ان حضرات میں کچھ لوگ ان اوس اور خزرج کے لوگوں میں سے جن کے تعلقات یہود کے ساتھ غیر تھے، کچھ تو مخلص مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا اور اسلام کو صرف زبان کی حد تک انہوں نے قبول کیا۔ ان کو منافقین کہا جاتا تھا، اور یہ اکثر وہی لوگ تھے جن کا یہود کے ساتھ گہرا تعلق تھا، تو یہودیوں کے ساتھ بھی تعلق کو برقرار رکھنا چاہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ سچا ہونا چاہتے تھے، ادھر سے بھی نہ بگڑے اور ادھر سے بھی نہ بگڑے، اور ان کا دنیا کا سلسلہ وہ چلتا رہے۔ مگر یہ دھوکہ بازی جو ہے یہ کتنے دنوں چلتی ہے، چند دنوں کے بعد دھوکہ بازی کھل جاتی ہے۔ ہر ایک آدمی کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے، اور یہاں تو ان کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ تھا، تو یہ منافقین کا گروہ جو ہے یہ آپ کی خدمت میں آتے یا یہودی آپ کے پاس آتے، ملاقات کے لیے مختلف باتیں سن کر پھر کسی بات کو جو اپنے مفاد کی ہوتی وہ لے لیتے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو بات جاتی اس کا وہ پراپوگنڈا کرتے۔ ان کی غرض آپ کے پاس آنے سے صرف یہی تھی کہ ایسی باتیں جو اپنے مفاد میں ہیں وہ تو لے لی جائیں، اور جو اپنے مفاد کے خلاف باتیں ہیں تاکہ ان باتوں کو وہ پراپوگنڈے کے طور پر آپ کے خلاف استعمال کریں، تاکہ یہ جو سلسلہ نیا قائم ہو رہا ہے یہ ان کے لیے کل خطرہ بن سکتا ہے۔ اس لیے یہودی آتے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے السلام علیکم کی بجائے وہ ایسے انداز سے السلام علیکم ظاہر کرتے کہ السلام علیکم ہم کہہ رہے ہیں۔ یہی اسلام کا جو سلام ہے وہ السلام علیکم ہے، یا علی مدد نہیں ہے، یہ اسلام کا سلام نہیں ہے، اسلام کا سلام السلام علیکم ہی ہے۔ یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور اسی کی تلقین فرمائی، اور یہ مسلمان کی یہی علامت ہے۔ جنہوں نے وہ علامت تجویز کی اپنے لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو خود اسلام سے باہر کر دیا اور الگ کر دیا۔ یہودی لوگ جو ہیں وہ بھی اور منافقین تو السلام علیکم کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے السلام علیکم، سام کا معنی موت، تم پر موت ہو، انشاءاللہ مر جائیں۔ اور پھر یہودی جو ہیں آپس کے اندر وہ خفیہ طور پر ایک دوسرے کو کہتے لو یہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، تو اگر یہ پیغمبر ہے سچا تو پھر ہم پر سزا عذاب کیوں نہیں اترتا؟ ہم جو اس کو گالی دے رہے ہیں، ہم تو اس کو بد دعا دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا تو بعض اوقات خصوصی بات جو ہے اس کے بہانے سے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم مانگتے کہ جی اساں خاص گل کرنی، اور
اس خاص بات کرنے کے لیے سرگوشی آہستہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کرتے، اور ایسے ہی اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے دیکھو ساڈا کتنا تعلق ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی بات کی اجازت دے دی ہے مسلمان جو ہیں، تاکہ اس کو دیکھ کر ان میں اعتماد ہمارے متعلق پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو جو ہے موقع یہ نہیں ملتا آپ کے ساتھ خصوصی بات کو ہو تو کی جائے، تو تاکہ وہ لوگ سڑیں، اور ایسی فضول باتیں آپ کا وقت ضائع کرتے۔ یہی حال منافقین کا تھا، یہ سرگوشی کی بات نہ ہوتی، لیکن ایسے ہی آپ سے ٹائم مانگ کر آپ شفقت کے طور پر ان کے ساتھ معاہدہ جو تھا، سلو جو تھی، اس لیے آپ وقت دے دیتے تو وہ وقت ضائع کرتے اور مسلمانوں کو پریشان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آپ جب گفتگو فرماتے صحابہ کرام آ کر بیٹھ جاتے۔ بعض اوقات جو ان میں صاحب عظمت لوگ تھے اور ذمہ دار لوگ تھے، بعض اوقات وہ آتے تو مجلس میں یوں قریب بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی، کیونکہ ان کو قریب بیٹھنے کا حکم تھا تاکہ وہ مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور دوسروں تک بات کو پہنچائیں۔ اس لیے بعض اوقات ان کے لیے جگہ نہ ہوتی۔ تو ایک دن اسی طرح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو کہا بھی تم پیچھے ہو جاؤ۔ انہوں نے تو محسوس نہیں کیا، لیکن منافقین نے اس بات کو پراپوگنڈے کے طور پر لو جی وہ فلانے بندے دی خاطر مجلس سے اٹھا دیا گیا، ہمارے وہ قبیلے کا آدمی ہے، اوس میں ہوتا یا خدرج میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی یہ خدرج ہی میں سے تھا، تو اس کے پھیر کے جو لوگ تھے تو ان میں وہ پراپوگنڈا کہ لو جی دیکھ لو فلاں کو مجلس سے اٹھا دیا، یہ بھی کوئی طریقہ ہے۔ تو اس بات کو ایشو بنا کر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور جو مخلص مسلمان تھے ان کے خلاف وہ پراپوگنڈا کے طور پر استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کے سلسلے میں ضروری احکامات جو ہیں ان آیات میں ذکر فرمائے ہیں، چاہے وہ ترجمے سے ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور جو زمین میں ہے، یعنی اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا وهو رابعہم، جب تین آدمی مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ کی ذات وہ چوتھی ہے، ولا خمسۃ، اور جب کہ پانچ آدمی ہوتے ہیں الا وهو سادسہم، تو اللہ کی ذات چھٹی ہوتی ہے، ولا ادنی من ذالک، اور اس سے کم نہیں ہوتے اور نہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں، الا وهو معہم، مگر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی قدرت اور علم کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتی ہے، اینما کانوا، جہاں بھی ہوں۔ جیسے بتلا دیا کہ ایک ایک دو دو چار چار چھ چھ ہوں، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ تو ہر وقت اپنے قدرت اور علم سے ان کے ساتھ ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتلائیں گے جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن سارے اعمال نامے جو ہیں وہ ان میں لکھے ہوئے اعمال ان کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے، بھی یہ کر کے آئے ہو تم دنیا کے اندر، اب اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ کر کے آئے ہو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ
ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں، تمہاری ساری حالتیں جو ہیں اس کے سامنے وہ ظاہر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے نہیں غور فرمایا ان لوگوں کی حالت پر جن کو منع کیا گیا سرگوشی سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور پھر وہ باوجود منع کرنے کے وہی بات دوبارہ کرتے ہیں، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی، یعنی ایسی غلط باتیں۔ سرگوشی کے لیے ٹائم مانگا اور اس کے بعد بات کی، او فلانا بندہ جی بڑا خراب ہے، ایسے جھوٹی شکایتیں۔ یتناجون بالاسم، وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی، والعدوان، اور دشمنی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ایک دوسرے سے بات کرتے مجلس میں بیٹھے ہوئے کان کے اندر، تاکہ مسلمان جو ہیں ان کو پریشان کرنے کے لیے، تو وہ بھی اسی طرح کی، وہ فلانا بندہ جڑا فلانی گل کرتا پیا، ایسے جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جس وقت یہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيُّوكَ، تو وہ آپ کو سلام دیتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، وہ سلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نہیں بھیجا، یعنی السلام علیکم، اللہ نے فرمایا السلام علیکم کہا کرو ایک دوسرے کی ملاقات کے وقت، اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم تم پر موت ہو، تو وہ سلام کرتے ہیں جو انہوں نے خود گھڑا ہے اور جس سے ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بد دعا دینا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں کے اندر کہتے ہیں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ معلوم ہوتا ہے یہ پیغمبر ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حسبہم جہنم، اس کا یہ جواب دیا، فرمایا ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی، ابھی مہلت دی ہے اللہ نے، جہنم ان کے لیے کافی ہے، ابھی موت ان کی آئے گی تو موت کے فوراً بعد ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہ، جس کے اندر وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور جہنم جو ہے بہت بری وہ جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، ایک دوسرے کے کان میں بات کرو، فلا تتناجوا بالاسم، فرمایا جیسے منافقین یا یہودی کرتے ہیں اس طرح تم سرگوشی ایسی بات کی نہ کرو جو کہ گناہ کی ہے، والعدوان، اور دشمنی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ سرگوشی کرو بالبر والتقوی، احسان کی اور تقوی کی، یعنی کوئی جو بات نیکی کی ہو وہ دوسرے کے کان میں کہا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی بارگاہ میں تم سب نے جمع ہونا ہے، اس کا خیال کرو کہ جو اس کے حکم ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک یہ سرگوشیاں جو ہیں، جو اس قسم کی سرگوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور گناہ کی، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہیں، فرمایا یہ شیاطین انس ہیں، انسانوں کے شیطان ہیں یہ، لیحزن الذین آمنوا، اور ان کا مقصد یہ ہے تاکہ غم میں مبتلا ہوں وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں، مسلمانوں کو غم زدہ کرنے کے لیے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی حکم کے بغیر مسلمانوں کو وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان سرگوشیوں سے تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا، کرم دو سرگوشیاں کتنی کر لیں گے، یہ سرگوشیوں کا سلسلہ بھی ہم ان قریب منقطع کرنے والے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، فرمایا کہ تم تو اللہ پر بھروسہ کرو بس،
کہ اللہ کی طرف سے جو تکلیف آنی ہوگی وہی آئے گی، اور جو تکلیف ادھر سے نہیں آنی، ساری دنیا کوشش کرے تمہیں تکلیف پہنچانے کی، وہ تکلیف تمہیں نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اور مومن جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی کی ذات پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اب یہ دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس وقت تمہیں کہا جائے کہ مجلس جو ہے اس میں کھل کر بیٹھ جاؤ، وسعت پیدا کر دو، فافسحوا، تو تم کھل جایا کرو، دوسروں کو جگہ دو، سمٹ کر بیٹھ جاؤ۔ یفسح اللہ لکم، اللہ تم پر کشادگی فرما دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ جایا کرو۔ یرفع اللہ، اس میں بےزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا کریں اس حکم کی تعمیل کیا کرو، کیونکہ آپ کا مقصد تمہاری اصلاح اور بہتری ہے۔ آپ اگر فرمائیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، آپ فرمائیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جایا کرو، جہاں بیٹھنے کا حکم دے وہیں بیٹھ جایا کرو۔ چاچی صحابہ کرام اسی طرح کرنے والے تھے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا جو لوگ تم میں سے ایمان والے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان والے اور اس میں ہے اعلیٰ اعمال کرنے والے ہیں، وہ اللہ درجات کے اعتبار سے بلند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بلند کرتے ہیں ان کے ایمان کی پختگی کی وجہ سے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جو ان میں صاحب علم ہیں، فرمایا ان کے درجات ہیں، اللہ ان کے اور درجات بڑھانے چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ وہ علم کو حاصل کر کے تو وہ اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس لیے صاحب علم لوگوں کو آپ کے پاس قریب قریب بیٹھنے کا حکم تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بھی کہ میرے قریب نماز میں وہ لوگ کھڑے ہوں کہ جو تم میں صاحب سمجھ ہیں، صاحب علم ہیں، تاکہ میری نماز جو ہے اس کو اچھی طرح وہ نوٹ کر لیں، پہچان لیں اور سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو بھی وہ بتلا سکے۔ اس لیے واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کی خبر ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہارا ظاہر و باطن جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو۔ اب منافقین کی سرگوشی کا جو راستہ تھا اللہ تعالیٰ وہ بند کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ قانون مقرر کر دیا گیا، اور یہ قانون وقتی تھا، اصل اس راستے کو بند کرنا تھا کہ منافقین کا سرگوشی کرنے والا سلسلہ اور یہودیوں کا سرگوشی کرنے والا سلسلہ وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ اب منافقین کہنے لگے لو جی ہن تے ملاقات دیتے بھی پیسے لا دیتے نے، ٹکٹ لا دیتا ہے۔ منافقین نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور یہودی وہ کنجوس مکھی چوس تھے، تو اس لیے انہاں آخیا بھی سانو کوئی نہیں لوڑ سرگوشی کرن دی، اس سرگوشی اتنے بھی پیسے شروع کر دیتے۔ تو یہودی بھی روک گئے اور منافقین بھی روک گئے، اور مسلمان جو ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی تو سرگوشی وہ صدقہ کر دیتے، جو صدقہ اپنی ہمت کے مطابق ہے۔ فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم صدقات، پس تم پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وأطہر، زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ فإن لم تجدوا، اور اگر تمہارے پاس پیسے وقتی طور پر نہیں ہیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ پھر کوئی اور موقع تلاش کر لو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خصوصی بات کرنی ہے تو کر سکو۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے ہو کہ تم
پیش کرو بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے. کیا اس خیرات کرنے سے ڈر گئے ہو؟ فرمایا خیرات کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اب کوئی بات نہیں. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے اپنی رحمتوں سے تم پر رجوع فرمایا. اس لیے اب خالق کائنات نے اس صدقے والے حکم کو جو وقتی طور پر دیا تھا تو اس کے اندر حکمت تھی، تاکہ منافقین اور یہودی جو ہیں وہ سرگوشیاں جو گناہ کی کرتے ہیں اور سازشوں کی کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں، اور وہ باز آ گئے. فلہذا اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اٹھا لیا. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے اپنی رحمتوں سے رجوع فرمایا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس وہی احکام جو سابقہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے رہو، جیسا حکم دے اس پر چلتے چلو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ مطلع اور خبردار ہیں ان سارے کاموں سے جو تم کرتے ہو. تو فرمایا جو مقصد تھا چونکہ حاصل ہو گیا اس سے، اب ضرورت نہیں کہ تم صدقہ دو. تو وہ حکم جو ہے وقتی طور پر ہوا، اور اس سے جو اس کے اندر جو حکمت تھی، جب وہ حکمت حاصل ہو گئی تو اس کے بعد اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ وہی جو قانون آگے بتلائے ہیں اور جو احکامات آگے بتلائے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان احکامات پر چلتے جاؤ. اور یہ حکم جو ہے یہ ایک وقتی تھا، اور اس وقتی حکم سے خاص مصلحتیں جو ہیں وہ مقصود تھی، وہ حاصل ہونے کی وجہ سے اب خالق کائنات نے، جس نے اس زمانے میں سرگوشی نہیں کی صدقہ دے کر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات پر اس کو معافی بھی دے دی، اس کی معافی کا اعلان کر دیا. اللہ جل شانہ اپنے احکامات جو ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.